from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, 16 दिसंबर का दिन हम भुला नहीं सकते. ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान टूटा था. ये वो तारीख है जिस दिन आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे 150 बच्चों को तालिबान ने बेरहमी से कत्ल किया था और हम आज तक उनको सज़ा नहीं दे सके, बल्कि उनसे हम दोस्ती कर रहे हैं. प्यारे बच्चों, हम आपसे शर्मिंदा हैं. इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते. साहिबों, 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा था और उसकी जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब ने सियासतदानों की और सिविलियन की तरफ धकेल दी है. उन्होंने कहा ये एक सियासी शिकस्त थी. वो ये कहना भूल गए कि इस सियासी शिकस्त के पीछे सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का था. हथियार किसी सिविलियन ने नहीं, एक फौजी जनरल ने डाले थे. हमारा प्रोग्राम चूंकि अब 18 साल से के कम उम्र बच्चे भी देखने लगे हैं, तो तारीख को जो है हमें चाहिए कि हम उन्हें थोड़ा थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ था. ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे 1 घंटे तक बात हो सकती है, लेकिन हमें 10 से 12 मिनट में ये बात जो है वो कंप्लीट करनी है. तो मैं बड़ा तेज़ जाते हुए सब बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, और वो इसलिए रखूँगा कि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएं. मुझे याद है 16 दिसंबर की एक हल्की सी खुन की शाम थी. मैं घर आया तो मैंने देखा कि वालिद साहब बावाज़ बुलंद अपने कमरे में रो रहे हैं. मैंने बहन से पूछा, मैं समझा कि किसी का इंतकाल हो गया शायद फैमिली में. तो उसने कहा नहीं, वहाँ मत जाइए ना, वहाँ वो रो रहे हैं, पाकिस्तान टूट गया है. इंसान इस तरह बिलक के बावाज़ बुलंद उस वक्त रोता है जब उसका कोई अजीज़ बिछड़ जाए, उसकी कोई महबूब चीज़ छीन ली जाए. ऐसा हुआ. अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में उतर के इस बात का जायज़ा लें, मैं एक बात और क्लियर रखना चाहता हूँ. देखिए, मैं ऐसे लोगों को जो ज़बान और कल्चर की बुनियाद पर नफ़रत करते हैं उनको जाहिल मतलब समझता हूँ और उसे तकब्बुर समझता हूँ. मेरे पास ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती. ये नुक्ता अपने जहन में रखिए. बंगाली ज़बान बहुत पुरानी और ख़ूबसूरत ज़बान है, उसकी ग्रामर है उस ज़बान की. उनकी तादाद, ये भी जहन में रखिएगा, हमसे बहुत ज़्यादा थी. ये भी जहन में रखिए, पाकिस्तान की करारदाद बंगालियों ने पेश की थी 1940 में. वो तादाद में हमसे ज़्यादा थे और हमने उनको निकाल दिया. हमारे एक दोस्त थे प्रोफेसर साहब, वो हंसते थे, कहते थे यार मेजॉरिटी तो माइनॉरिटी को निकाल सकती है, ये माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को निकाल दिया था. ये तारीखी काम हमने यहाँ पे देखा. पाकिस्तान क्यों टूटा? मुझे पाकिस्तान के हक में नारे लगाता था, वो गद्दार कैसे बन गया? ये एक सच्ची कहानी है. जैसे मैंने कहा कि हम मुख्तसरन आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे. अच्छा देखिए, मेरी बात आप बहुत खंदा पेशानी से, बड़े दिल, सच्चाई के साथ सुनिएगा. जहां आप इन औसाफ का दामन छोड़ देंगे, फिर आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा और आप मुजीब गद्दार कहते हुए, नारा लगाते हुए भाग जाएंगे. अच्छा, मैं मुजीब की वकालत नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान की वकालत करूँगा. और इसलिए कि वो अवामिल तलाश करने हैं कि वो गद्दार कैसे बना, पाकिस्तान कैसे टूटा और अब इनसे कैसे बचा जाए, पाकिस्तान को कैसे महफूज किया जाए. ये पर्पस होना चाहिए आपके जहन में, बैकग्राउंड में, और फिर इन चीज़ों को उसकी रोशनी में देखते हुए आगे बढ़िए. देखिए, 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान है उसको गूगल पे जाके ज़रा पढ़ लीजिए, खुद पढ़िए, लंबा काम आप कीजिए, मैं सिर्फ पॉइंट दे रहा हूँ. उसमें वाज़े तौर पे लिखा था कि मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी.
اس میں سے اس کو اسٹیٹس کے بجائے اسٹیٹ کر دیا گیا، ایس غائب کر دیا گیا. اس پر مجیب ناراض تھے کہ یہ ڈرافٹ تھا، اب بات یہ کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی ان کے بڑوں نے ان کو منا لیا کہ ہم ایسا کر لیں گے، بعد میں ایسا ہو جائے گا. وہ مان گیا. یہ پہلا جھٹکا تھا. اچھا پھر کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ظاہر بات ہے بنگالیوں کی تعداد ہم سے زیادہ تھی، اور وہ بنگالی بولتے تھے، انہیں اپنی زبان سے پیار ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے. قائد اعظم نے ڈھاکہ میں غالباً 9 لاکھ لوگ تھے، کتنے، ان کے منہ پہ جا کے یہ کہہ دیا کہ ملک کی زبان جو ہوگی وہ اردو ہوگی. ان کی زبان چھین لی. اچھا خواجہ ناظم الدین جو بنگالی تھے لیکن انہوں نے یہ بات منظور کر لی، کوئی بات نہیں. مجیب اس بات پہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا دونوں کو یکساں مقام دو، جو ہم نے نہیں دیا. اچھا صاحب اختلافات جو تھے وہ بڑھتے رہے. مجیب نے اس وقت 21 نکات سامنے رکھ دیے جس میں کہا گیا کہ کرنسی، سیکیورٹی، یعنی افواج وغیرہ، خارجہ امور، نشریات، یہ سب امور وفاق کے پاس ہوں، باقی صوبے کو بااختیار بنا دیا جائے. یعنی پیسہ، فوج، فورن افیئرس، یہ ساری چیزیں وفاق کے پاس ہوں، باقی ہم کو طے کرنے دیا جائے. لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. اچھا مغربی پاکستان کے لوگ بنگالیوں کے نکات سے، ان کے نام سے چڑھنے لگے تھے. وہاں پر مجیب نے یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے، جگتو فرنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور 1954 ہی کی بات ہے جب وہاں پر الیکشن ہوئے، ان کے ریاستی اندر کے الیکشن ہوئے، تو اس فرنٹ نے، یونائٹڈ فرنٹ نے مجیب کے 97% سیٹس حاصل کی. اچھا گورنر جنرل یہاں پہ ملک غلام محمد صاحب نے کیا کیا کہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، بجائے ان کو پاور دینے کے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ان کی حکومت ختم کر دی وہاں کی غلام محمد نے. اور AK فضل جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، وہ بھی یونائٹڈ فرنٹ میں شامل تھے مجیب کے ساتھ، ان کو گھر پہ نظر بند کر دیا. یہ ہمارے جیسٹر، یہ ہمارے طریقہ کار تھے بنگالیوں کے. اچھا صاحب اور فاسٹ فارورڈ بڑھائیے، تیزی سے آگے بڑھیے. 1965 میں جنرل ایوب خان نے الیکشن میں مادر ملت کو بری طرح دھاندلی کر کے، تشدد کر کے ان کو ہرا دیا. اچھا ان کے پولنگ ایجنٹ تھے شیخ مجیب الرحمان، وہ یہ سب صورتحال دیکھ رہے تھے. پاکستان میں یہ تک کیا گیا کہ یہ بدنصیب خرم دستگیر جو ہیں، ان کے والد نے ایک کتیا پہ فاطمہ جناح کی تصویر اور ان کا نشان لالٹین بنا کے اپنے علاقے میں گھمایا. اس نام کی کچھ عزت رکھ لیتے، فاطمہ نام دیکھیں آپ. یہ کبھی ذلیل حرکت انہوں نے کی، ان کے چاہنے والوں نے جنرل کے. مجیب اور مشرقی پاکستان کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی تقریر کو روکا ہے، ان کے گرد کیا کچھ کیا ہے، ان کی کیسے کردار کشی کی گئی ہے. پھر ان کو یہ احساس اور پکا ہوتا گیا کہ یہاں پہ جو کچھ کرے گا جنرل کرے گا، یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اچھا پھر 1968 کا سن ہے، سال 1968، اس میں ایک اگرتلہ سازش پکڑی گئی جس میں یہ الزام تھا کہ مجیب الرحمان نے، اگرتلہ غالباً کوئی شہر یا گاؤں ہے ہندوستان میں، وہاں جا کے بھارت کے جو جاسوس ہیں ان سے بات چیت کی ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں ایسا ہوا ہے، میری آبزرویشن ہے کہ یہ ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں یہ کہانی تھی، گڑھی گئی تھی. اچھا لیکن عدالت میں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکے اور عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا. اچھا اب مجیب الرحمان نے کیا کیا، اس نے 6 نکات پیش کر دیے کہ دفاع، خارجی امور جو ہیں یہ 2 مرکز کے پاس رہیں گے، لیکن ہماری کرنسی الگ کرو، ہمارا فورن ریزرو الگ کرو، اور ہماری پہلا ملٹری فوج جو ہے وہ الگ کرو، اور ہمارا اسٹیٹ بینک الگ بناؤ. یہ سارے نکات انہوں نے پیش کر دیے. ہمارے وہاں یہ طریقہ کار رہا ہے، اگر کوئی ذرا سے بھی ڈیمانڈ رکھے نیگوشیٹ کرو، اس سے کہو دیکھو یار یہ دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے، ادھر آؤ ادھر جاؤ، دیکھو نہیں غدار جاؤ آؤٹ. حتیٰ کہ مولانا مودودی جیسا زیرک آدمی، سیاسی کتنی بڑی سیاسی غلطی ان کے حصے میں آئی کہ وہ ڈھاکہ گئے اور جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جو بات مجیب الرحمان کر رہے ہیں اس سے ملک ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور اس کی نفی شروع کر دی.
کچھ رسانیت سے کام لیتے، بٹھاتے دونوں کو، بات چیت کرتے. انہوں نے بھی یہ کیا، نوابزادہ نصر اللہ نے بھی یہی کیا. اچھا 1965 کی وار میں ہم نے سارا دفاع اپنا تو کر لیا مغربی پاکستان کا، لیکن صاحب مشرقی پاکستان کی دفاع میں ایک جہاز بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. تو مجیب کہتا تھا کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں تھے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں تھے؟ ہمارے لیے ذرا سا بھی دفاع نہیں رکھا، سارا دفاع اپنے لیے کر لیا. اب یہ باتیں دیکھیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. آپ کہیں گے تمہارا تو تعلق ہی ہندوستان سے تھا، تمہارا دفاع ہم کیا کرتے، ہندوستان تم پہ تھوڑی بم برساتا. لیکن یہ باتیں ہیں، ان کو ایسے کرنا نہیں چاہیے. پھر صاحب آ جائیے، یہ سن ہے 1969 کا. 69 میں جب الیکشن ہوئے تو یحییٰ خان نے دیکھا کہ بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتا ہے کون؟ شیخ مجیب. اب شیخ مجیب کہہ رہا ہے اسمبلی کا اجلاس بلاؤ، تو یحییٰ خان یہ جنرل یحییٰ خان اجلاس ہی نہیں بلاتے. 4 مہینے اس نے انتظار کیا. یہ ڈیٹ دیتے پھر کینسل کر دیتے، ڈیٹ دیتے پھر کینسل کر دیتے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوتا رہا ایک عرصے تھے کہ اس کو جو ہے پکڑا، مجیب کو بند کر دیا، پھر باہر آیا، پھر بند کر دیا، پھر وعدے کیے اور پھر ایسی بات کر دی. جب اس نے دیکھا کہ یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں کوئی چانسز نظر نہیں آتے، پھر اس نے بھی کھل کر بنگلہ دیش کی بات کرنی شروع کر دی، جو اس کے ذہن میں تو تھی پہلے سے. اس کو ہم مٹا سکتے تھے، کمزور کر سکتے تھے. پھر بھارت نے کھل کر ان کا ساتھ دیا، انہیں اسلحہ دیا، اپنی فوج اتاری. اب دیکھیے ایک بات پہ سوچئے، ذرا سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، ہم نے کتنی بڑی نادانی کی. اگر حالات خرابی ہو گئے تھے، ہمیں جدائی ہونا تھا ایک دوسرے سے، تو ایسے تو جدا نہ ہوتے کہ لاکھوں لوگ مرتے. اور میرے دل پہ جو داغ ہے آج تک بھارت کی طرف سے، وہ اس لمحے کا ہے کہ اس نے ہمیں وہ تاریخی شکست دی جو ہماری صدیوں میں آج تک اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار نہیں ڈالے مسلمان نے. یہ ہمارے حصے میں آئی ہے اور یہ دل آج بھی کھولتا ہے، یہ خون آج بھی کھولتا ہے اس عمر میں آ کے بھی کہ نہیں، اس کا بدلہ برابر کرنا ہے. اگرچہ یہ غلطی ہماری ہے، یہ قصور ہمارا ہے. یہ ساری تاریخ آپ خود جا کے، میں نے صرف پوائنٹس دیے ہیں، آپ خود جا کے ان کو تفصیل سے پڑھ لیجئے. اب سبق کیا سیکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سبق کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. آج بلوچستان یہ باتیں کہتا ہے کہ یہ ریکارڈ کے سارے رائٹس تم وہاں کہاں لے گئے وفاق میں؟ وہ صوبے میں ہیں، بلوچستان میں، اس کے سارے حقوق بلوچستان کے پاس ہونے چاہیے. وفاق کیوں وہ کرے گا اس پہ ڈیسائیڈ؟ ساری چیزیں وفاق ڈیسائیڈ کرے گا تو پھر بلوچستان کہاں جائے گا؟ اس کو تو سمجھانے والے آ جائیں گے، بہکانے والے آ جائیں گے. یہ بدعقلی، بدحواسی، بے حیائی، بے شرمی اب بند کرو. یہ طاقت کی جو ہے نا بندوق کی طاقت، اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان ہی پہنچایا ہے. یہ کیسے دماغ ہے؟ آج جو انجام جو حشر کر رہے ہو آپ عمران خان کا کہ ایک سچا لیڈر ملا ہے، اس کو آج تک یہ جو ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو قتل کرانے کے پہ رکی ہوئی ہے، نااہل قرار دینے پہ تلی ہوئی ہے. یار ایسے پاکستان ثابت و سالم رہے گا؟ پاکستان ایسے ترقی کرے گا؟ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حق میں ہر پاکستانی اگر اٹھ جائے نا تو بلوچستان میں بلوچی خون ایسا خون ہوتا ہے، وہ غدار خون ہوتا ہی نہیں. بلوچی خون، بلوچ کے خون میں غداری ہے ہی نہیں. اس کے خون میں تو شجاعت ہے، بہادری ہے، پاکستان ہے اس کے خون میں. بہکانے والے پڑوس سے آ جائیں گے اور ہم اتنے بد عقل لوگ ہیں، جس کو سندھی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں چریا دماغ کے لوگ ہیں کہ کوئی بات تمہیں نہیں سوچتی. میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کو، پنجابی، سندھی، پٹھان، کشمیری اٹھیں اور کہیں نہیں یہ جو کر رہے ہو وہاں وہ غلط ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اس سے ان کو تسلی ہوگی کہ ہمارے حق میں ہے کوئی بولنے والا. آج جو کچھ تم کر رہے ہو عمران خان کے ساتھ، اگر یہ سب صحیح ہو گیا، نااہل ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، تو سب کچھ قتل ہو جائے گا. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نہ کرتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے خیالات سے اتفاق کریں،
تو وہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ریسپیکٹ کروں گا، آپ کو حق ہے مجھ سے اختلاف کرنے کا، لیکن اگر آپ پاکستان کے لیے میری بات کو سمجھتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کو ڈسکس ضرور کیجئے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔